अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत जनाब डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जो ये लेटेस्ट जो ऑर्डिनेंस हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? और बेसिकली हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ये ऑर्डिनेंस क्या है और अवाम को क्या करना चाहिए। जो आज़ादी पसंद लोग हैं उन्हीं पे ये ऑर्डिनेंस नफाज होगा। अवामी एक्शन कमेटी है, उसको रोकने के लिए और उसके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए ये ऑर्डिनेंस का नफाज किया गया है। तो इस बारे में आप नाज़रीन को ये बताएं कि मकसद क्या है इसका, अवाम है उनको क्या करना चाहिए इस बारे में। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल से ये खबर आ रही है मीडिया में इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, जो जलसे जुलूस और इज्तिमाआत पर पाबंदी के हवाले से लगाया गया है, तो ये इस तरह के ऑर्डिनेंस जो हैं, एक तो मैं आपसे ये कहूँ कि जब अवाम खड़े होते हैं या उठते हैं तो इस तरह के अहकामात की कोई औकात नहीं होती है। दूसरा ये है कि ये बुनियादी तौर पे नो आबादियाती तर्ज के इकदामात हैं, जिनका मकसद जो है वो अवाम को दबाना और उनकी राय को, उनके इज्तिमा को, उनकी उनको जो आयन आज़ादियाँ देता है, दस्तूर आज़ादियाँ देता है, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आज़ादियाँ देता है हर फर्द को या अफराद को, तो ये उन उन आज़ादियों को दबाने के मुतरादफ है। ये किसी तौर पे भी आज के अहद में इसको कोई जमहूरी या कानूनी या इंसानी ऑर्डिनेंस करार नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा बाइस शर्म है कि जब इसी तरह के कवानीन का नफाज हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में किया जाता है तो दफ्तर खारजा पाकिस्तान का यहाँ से चीखता है। मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मुजफ्फराबाद में जो हुकूमत बैठी हुई है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, तो यहाँ की हुकूमत के मातहत हुकूमत ही वहाँ पे काम करती है। तो एक ऑलरेडी एक ऐसा इलाका जो एक्ट 74 जैसे काले कानून, गैर इंसानी एक्ट के ज़ेर साया जिस पर हुकूमत की जा रही है, उस एक्ट में भी जो बुनियादी आज़ादियाँ लोगों को हासिल हैं, उनको सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। और इसका मकसद अवामी तहरीक को जो आज़ाद कश्मीर में चल रही है उसको रोकना है। इसका मकसद आज़ादी की तहरीक को रोकना है। इसका मकसद हुक्मरान तबके के खिलाफ जो गम व गुस्सा है लोगों में, उसको ताकत के जोर पे दबाते हुए आइंदा मुस्तकबिल में मजीद ऐसे इकदामात उठाना है जो कि अवाम दुश्मन होंगे और अवाम उन पे आवाज बुलंद जो है वो ना कर सके। तो मैं समझता हूँ ये इस कानून को आज़ाद कश्मीर के अवाम, आज़ाद कश्मीर के वकला, आज़ाद कश्मीर के ताजर, स्टूडेंट्स और आम आबादी जो है वो किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर जैसे या इवन रियासत जम्मू कश्मीर जैसे किसी भी इलाके में इस तरह के जो कवानीन हैं, वो इसलिए भी वो मज़का खेज हैं कि एक इलाका जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है वहाँ पे आज़ादी के लिए, हकूक के लिए इज्तिमाअत जो है वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। और उसी इलाके में इन चीज़ों पे पाबंदी लगा दी जाए और लगाने वाले भी वहाँ की मकामी हुकूमत हो कि आप के साथ जो भी ज्यादती हो रही है आप उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते, और अगर आपको आवाज़ उठानी है तो आप एक कागज़ लेंगे और डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे और वो आपको सेक्रेटरी दाखिला के पास भेजेगा या वो कमिश्नर के पास भेजेगा। तो आप 15 दिन पहले जो है वो दें दरख्वास्त, तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, तो फिर रजिस्टर्ड तंजीमें होंगी तो आप एहतजाज कर सकेंगे। तो ये अपना ही मजाक उड़वाने वाली बात है जहां तक मुझे लगता है। ये जो 53 मेम्बरान हैं जो आज़ाद कश्मीर की, जिन्हें हम, मैं तो अक्सर इनको सो कॉल्ड ही कहता हूँ, इनका इस मुद्दे या इनको एहतजाज करना चाहिए, ये खुद ही उस काम में मुलव्वस हैं। नहीं, ये सारे एक एक सिस्टम का हिस्सा है ना जी। देखें, जो प्रेसिडेंट जो हमारे हैं इस वक्त आजाद कश्मीर में, भाई साहब जो
اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن ان کی صحت بڑی خراب ہے، اور اکثر و بیشتر جو ان کی تصاویر آتی ہیں اس میں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایکٹیو بھی نہیں ہے، وہ جلسے جلوس بھی نہیں کرتے، لیکن کوئی بھی عوام دشمن آرڈیننس یا کوئی اس طرح کا اقدام یا کوئی آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتے ہیں، وہ چاہے ملازمین کے خلاف ہو، چاہے عدلیہ کے خلاف ہو، چاہے وکلاء کے خلاف ہو، چاہے طلبہ کے خلاف ہو، یا چاہے عوام کے خلاف ہو۔ بیرسٹر صاحب کی یہ خوبی رہی ہے کہ وہ بغیر ہیل و حجت کے اس طرح کے آرڈیننس جو ہیں وہ ان پہ سائن کرتے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ آج ان کی جو صحت ہے ان کو خود اندازہ ہونا چاہیے، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو 53 چور جن کو کہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ، ان کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پہ یہ کل ان کے گلے میں خود اس طرح کی چیزیں پڑیں گی۔ ظاہر ہے جلسے صرف جو ہے وہ ایکشن کمیٹی نے نہیں کرنے ہیں یا نیشنلسٹوں نے نہیں کرنے ہیں، جلسے پی ٹی آئی نے بھی کرنے ہیں، نون لیگ نے بھی کرنے ہیں، سب نے کرنے ہیں، ملازمین نے بھی کرنے ہیں۔ تو یہ تو کل ان کے اپنے گلے یہ اس طرح کے قوانین اور اس طرح کی حرکتیں پڑیں گی، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں جب کوئی برسر اقتدار آتی ہے پارٹی تو وہ مخالفین کے لیے اس طرح کے قوانین بنانے کی کوشش کرتی ہے، آرڈیننس جاری کرتی ہے، اور دوسرے تیسرے سال میں وہ خود وہ پھندا ان کی گردن کے گرد لپیٹا جاتا ہے، اور وہ اس کا شکار ہو کر جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں یا جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح آزاد کشمیر کو کرنے کی بنیادی طور پہ جو مسئلہ جموں کشمیر ہے، اس میں 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا نے طاقت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو زبردستی وہاں پہ دبایا، اور دبانے کی کوشش ابھی تک جاری ہے، اور بالکل پاکستان اسی کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ وہاں پہ جہادی گروہ اور بندوق بردار جو ہے وہ آزاد کشمیر میں داخل کیے جا رہے ہیں، ان کے جلسے سرکاری سرپرستی میں ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر، کوئی درخواست، کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو عام لوگوں کے پرامن احتجاج، عام شہریوں کے احتجاج ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ایڈمنسٹریشن بھی اور حکومت اور ایجنسیاں ہر وقت جو ہے وہ متحرک رہتی ہیں۔ تو اس میں سب سے لطیفے والی بات جو ہے اور سب سے زیادہ مذاق خیز بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس کی جو خبر آئی ہے اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہ آرڈیننس نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ حکمران طبقہ اپنے آپ کو اتنا کمزور اس نے بنا دیا ہے، یا وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب وہ اسی طرح کے طاقت پر مبنی جو اقدامات ہیں ان کا سہارا لینے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ آپ کے سو کالڈ جو ممبران اسمبلیز ہیں 53 جو چور ہیں اور قائد کشمیر، یہ کس منہ سے پھر عوام کے پاس جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے عوام کے پاس اس طرح کے لیکن قانون پاس کر کے۔ یہ ایک تو یہ عوامی نمائندے کہنا بھی ان کو میں سمجھتا ہوں اب خاص کر اس تحریک کے بعد ان کو عوامی نمائندے کہنا جو ہے وہ یہ نمائندگی کی توہین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کو براہ راست اسلام آباد سے منتخب کیا جاتا ہے، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی جماعت اقتدار ہے جو فوجی بوٹوں اور ایجنسیز کے تھرو ہو کے گزرتی ہے، تو انہوں نے وہ راستہ طے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عوام کی ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ یہ فکر نہیں رہتی کہ عوام انہیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک ہم آزاد کشمیر میں جس بیماری کا شکار ہیں وہ برادری ازم ہے، اور برادری ازم ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو اس طرح کے لوگ، اس طرح کے لچے لفنگے بدماش جو ہیں وہ یہ اشرافیہ بن کر جو ہے وہ لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں، اور یہ جماعتوں پہ بھی قبضے کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، موسٹلی اگر آپ ان کی لیڈرشپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کرمنل لوگ نظر آئیں گے، وہ نان بالکل کرمنل چور ہیں، ان کے چور کوئی ڈکیت پرچے نظر ہیں، آئیں گے، ان کو بالکل۔ قتل کیے ہوئے ہیں انہوں نے، مطلب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہے، لیکن وہ پھر منتخب ہو جاتے ہیں، پھر وہ منہ لے کر عوام کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو برادری کا اور علاقے قبیلے کا حوالہ دیتے ہیں۔
تو ایک رواداری جو آزاد کشمیر میں لوگوں میں ہے، اور ایک جو کہ غیر ضروری رواداری ہے، اور ایک برادری ازم کا جو سیاسی استعمال ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جو ہے وہ اب تبدیلی لانا ضروری ہے۔ اور اس پچھلے سارے 1 سال 1.5 سال میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی موومنٹ سے ہم نے لوگوں تک جو اپنی بات پہنچائی، وہ یہی بات پہنچائی کہ اس حکمران طبقے سے، اس اشرافیہ سے، اور یہ جو لولی لنگڑی اسمبلی ہے مظفر آباد کی، جو اس کی حرکتیں ہیں، ان سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ یہ جو ہے یہ ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں اس کی وجہ یہ لوگ ہیں، تو ان سے بالکل جان چھڑانا ضروری ہے، ان کو آئینہ دکھانا ضروری ہے، اور عوام کو اپنے حقوق کے لیے، اب چونکہ عوام میں بہت زیادہ شعور آ چکا ہے، تو ان کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی جتنی کالی بیڑے ہیں ان کو آئندہ کے لیے اداروں میں، اسمبلیوں میں جو پہنچانے کا جرم ہے، یہ عوام کو کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے راستے میں رکاوٹ بننی چاہیے۔ نوجوانوں میں شعور آ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے کہ یہ بہتری کی طرف لات جائیں گے۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، بالکل بالکل، پہلے سے بہت زیادہ شعور آیا ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے آرڈیننسز کے ذریعے، اور تحریک میں، عوامی تحریک میں اپنے ایجنٹس جو ہیں وہ ان کو گھسا کر یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ سپیس یہ دوبارہ گین کرنے کی کوشش کریں جو یہ لوز کر چکے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ اب یہ جو خطہ ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، اس کا نوجوان بڑا باشعور ہو چکا ہے، وہ لڑائی اس وقت نوجوان لڑ رہے ہیں۔ اس وقت مختلف ریجنز میں اگر آپ دیکھیں، ویری ریسنٹلی ہم نے ایک ریولوشن جو ہے وہ دیکھا ہے بنگلہ دیش میں، وہ نوجوان لے کر آئے ہیں۔ آپ اس بالکل وقت KPK میں جو پختونوں کے حقوق کی موومنٹ ہے، وہ پختون تحفظ موومنٹ کے نام سے نوجوان چلا رہے ہیں۔ نوجوان لڑ جو بلوچستان کے لوگوں کے رائٹس کی موومنٹ ہے، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے نوجوان لڑکیاں چلا نوجوان رہی چل ہیں۔ تو اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی جو اس وقت موومنٹ ہے، اس میں بڑی تعداد میں نوجوان آگے ہیں، نوجوان لیڈرشپ ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے میسج ہے کہ اوورسیز کشمیری ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بیک پہ کھڑے ہیں، اور اس طرح کے کالے قانون کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں سے یہی اپیل ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے، اپنے غریب لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ ان لوگوں کی شکست ہوگی، کیونکہ یہ مجرم لوگ ہیں، اور مجرم کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔